बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कुरान करीम का सबसे बेहतरीन क़िस्सा, जिसको कुरान ने ख़ुद अहसनुल क़सस कहा, इसका तज़किरा कर रहे हैं। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ़ क़िस्से और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात को हम ज़िक्र कर रहे हैं। चुनांचे आइए आज हम यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का 7वां क़िस्सा ज़िक्र करते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 43 से 49 तक के बयान फरमाई है। और इसका ख़ुलासा ये है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुकूमत के काम आ जाते हैं और रियाया पर, मुल्क पर जो एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, उसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको बचाने वाले, उनका ताउन करने वाले, उनकी रहबरी करने वाले बन जाते हैं। हुआ क्या? हुआ ये था कि उस ज़माने का जो बादशाह था, जिसे मिस्र के जो बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता था, तो एक रात उसने ख्वाब देखा और ख्वाब बड़ा अजीब व गरीब था। उसने ख्वाब में ये चीज़ देखी कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं कि जो 7 दुबली गायों को खा रही है, गाय गाय को खा रही है। और इसी के साथ ये भी देखा कि 7 बालियाँ हैं जो तरो ताज़ा है, जिसके अंदर अनाज उगता है, और 7 बालियाँ बिल्कुल खुश्क हैं। तो वो ये कहता है कि अफ्तूनी फ़ी रुया इन कुंतुम लिर्रुया ताबरून, कि अब वो अपने दरबारियों को बुलाता है, अपने नजूमियों को बुलाता है, अपने एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता है और पूछता है कि मेरे इस ख्वाब की क्या ताबीर है। असल में अल्लाह तबारक व तआला का एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है कि जिस ज़माने में जिस चीज़ का रिवाज होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़माने के नबियों को, या नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है तो उस ज़माने के उलमा और सुलहा को उसी फ़न में, उसी चीज़ में महारत अता फ़रमाते हैं। तो उस ज़माने में चूँकि ख्वाब की ताबीर बताने का एक आम रिवाज था नजूमियों के ज़रिए से और दीगर लोगों के ज़रिए से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के तोड़ के लिए, काट के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म बतौर मौजिज़े के अता फ़रमाया। जैसे बनी इसराइल में जादू और सहर का आम रिवाज हुआ था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तोड़ के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी निशानियाँ अता फ़रमाई जो उस सहर के, उस जादू के तोड़ का काम दे सकती थी। तो बहरहाल, तो इस बादशाह ने सबसे कहा कि बताओ इस मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। और जहाँ तक अंदाज़ा है कि वो ख्वाब एक बार नहीं बार बार आया होगा, तब उसने उस ख्वाब की बहुत ज़्यादा अहमियत को समझा। तो इन्होंने बहुत गौर किया, इनको कोई ताबीर समझ में नहीं आई और इन्होंने आकर कहा क़ालू अज़ग़ाथु अहलाम, क्या बादशाह सलामत, आपने जो कुछ ख्वाब देखा है ये महज़ नफसानी ख्वाब है और इसका बज़ाहिर ताबीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे ही आपने ख्वाब देख लिया और हम इसकी कोई ताबीर नहीं बता सकते हैं। तो उस मौके पर वो शख्स कि जो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जेल का साथी था और उसने अपना ख्वाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर दी थी कि तुम बादशाह के करीबी बन जाओगे, उसको अचानक याद आता है, ओहो, कि ख्वाब की ताबीर बताने का माहिर शख्स तो जेल में बैठा हुआ है। चुनांचे ये बड़े अदब के साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचता है और पहुंचकर बड़ी मिन्नत और समाजत से यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इस मसले को रखता है। तो अब देखिए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में है, बादशाह ने ख्वाब देखा है, लेकिन इसके बावजूद यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर बताते हैं। और ख्वाब की क्या ताबीर बताते हैं कि देखिए कि ये जो अभी 7 साल आपके पास आने वाले हैं, जिसमें आप खेती बाड़ी कर सकते हो और अनाज उगा सकते हो, तो जितना ज़्यादा हो सकता है इन 7 सालों में अनाज उगाओ और फिर उसके बाद उस अनाज को महफूज कर दो। महफूज करने का तरीक़ा क्या है कि महफूज करने का तरीक़ा यह है कि उन अनाजों को उनकी बालियों में ही रख दो, उसको कटाई ना की जाए बल्कि उसको बालियों में ही महफूज रखा जाए, इसलिए कि आइंदा 7 साल आने वाले हैं जो बड़ी कहत साली के और बड़े दुश्वार आएंगे। तो उस मौके पर खाने पीने के लिए वही चीज़ काम आएगी जो पहले 7 सालों में तुमने उगाया होगा और जिसको तुमने ज़ख़ीरा करके रखा होगा। तो ये बात इन्होंने
آ کر عرض کر دی۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 50 سے 53 کے درمیان یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے آ کر بادشاہ سلامت کو ساری بات بتا دی، یوسف علیہ السلام کے سجیشنز بھی بتا دیے کہ ایسا کریں گے تو رعایا محفوظ ہو جائے گی، ایسا نہیں کریں گے تو سب بھوک مری کے شکار ہو جائیں گے، تو اب جو ہے بادشاہ نے کہا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا سمجھدار آدمی یہ جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے، تو اسے تو بلانا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے دربار میں لے کر آؤ، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، نہیں، میں ایسے ہی جیل سے باہر نہیں آؤں گا، بلکہ سب سے پہلے جو میرے ساتھ میٹر ہوا تھا، جو مسئلہ ہوا تھا کئی سال پہلے، یا تو 9 سال یا اس سے زیادہ سال گزر چکے تھے، تو یہ کہ جن عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، یا یہ کہ جنہوں نے سازش کی تھی میرے خلاف، جس کی پاداش میں نہ کردہ گناہ کے باوجود مجھے جیل کی سزا کاٹنی پڑی، تو اس مسئلے کو پہلے حل کر دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے خود ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یا یوسف کے بارے میں، یا فلاں فلاں قیدی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ نے ان کے خلاف کیا سازش کی تھی۔ تو اب چونکہ کافی سال گزر چکے تھے، ان کو بھی احساس تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، زلیخا کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا، تو سب نے کہا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، بلکہ ہم تو خود اس پر فریفتہ ہو گئے تھے، اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ تو یہ بات انہوں نے بتائی، اور امرأت عزیز یعنی زلیخا نے بھی کہا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، کہ دیکھیے میں نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچے تھے، انہوں نے میرے ساتھ کسی طرح کی کوئی خیانت، کوئی زیادتی اور کسی طرح کا بدسلوکی میرے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر جو ہے جب یہ بات پوری طرح سے واضح ہو گئی تو پھر جو ہے یوسف علیہ السلام اب جیل سے باہر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا کے سارا یہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اس کی اب جو ہے قرآن نے کیا کیا تعبیر استعمال کی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے متعلق قرآن کی تعبیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن نے کہا وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کہ بادشاہ نے اپنا خواب اپنے درباریوں کے سامنے بتایا، اور ان سے جب یہ پوچھا افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، تم اتنے بڑے بڑے معبر بنتے ہو اور خواب کی تعبیریں بتاتے ہو، تو میرے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ لیکن انہوں نے کہا اضغاث احلام، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، بار بار آنے والا خواب، یہ میرا خواب ایسے ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال تو اب جو ہے وہ شخص جو یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے پہنچا، اس نے جو خطاب کیا، کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، کہ اے سچے یوسف، سچی خواب کی تعبیر بتانے والے یوسف، افتنا، یہ جو ہمارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی آپ تعبیر بتائیں، اور اس لیے کہ آپ کی تعبیر کو اللہ تبارک تعالیٰ سچ کر کے دکھاتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے نہ ہی صرف تعبیر بتائی بلکہ پوری ترتیب بھی بتائی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کہ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، کہ 7 سالوں میں آپ کھیتی کرو، اناج اگاؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو محفوظ کرو اسی کی بالیوں میں۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ اناج کو کاٹ کر اس کی کٹائی کر کے گوداموں میں محفوظ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر کبھی پانی لگ جاتا ہے، کبھی چوہے لگ جاتے ہیں، کبھی اور مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اناج برباد ہوتا ہے۔ تو کتنی بہترین، یعنی جو ہے بغیر کسی پریزرویٹو کے، بغیر کسی کیمیکل کے، اگر آپ قدرتی طور پر اناج کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ یوسف علیہ السلام نے بتایا اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد کہا ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، کہ پھر جو قحط سالی آئے گی تو اس قحط سالی میں ایسا نہیں ہے، آگے چل کر بات آئے گی کہ صرف ملک مصر نہیں بلکہ اطراف میں بھی قحط سالی آئے گی اور 7 سال تک رہے گی، تو جو کچھ تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا، یعنی بڑے کٹھن سال آنے والے ہیں، اس میں آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ احادیث میں بھی جو 7 سال گزرے ہیں قحط سالی کے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہرحال
تو جب بادشاہ سلامت کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی تو اس نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، کہ اس شخص کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک بہت ہی لمبا عرصہ یوسف علیہ السلام نے قید میں گزارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بات تو یہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام اتنا لمبا عرصہ جیل میں جب رہ چکے تھے، اب اگر کوئی بادشاہ کی طرف سے فرمان آتا ہے تو میں تو چلا جاتا فوراً، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، پھر اس کے بعد جا کر میں آپ کی خدمت میں، آپ کے دربار میں آ سکتا ہوں۔ تو بہرحال پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کسی طرح کی کوئی برائی یوسف میں نہیں دیکھی ہے، نہ کوئی بڑی نہ کوئی چھوٹی۔ اور پھر زلیخا نے بھی کہا کہ اب تو بات واضح ہو گئی ہے کہ انا راودتہ عن نفسی، کہ میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ تو جب عورتوں نے بھی گواہی دے دی، زلیخا نے بھی اعتراف کر دیا کہ یہ ساری غلطیاں ہماری جانب سے تھی، تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام وہ فوراً کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کہ ٹھیک ہے یہ میری جو ہے پاک بازی بیان کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نفس تو بہت زیادہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے، اور سوائے اس شخص کے کہ جس پر اللہ تبارک تعالی رحم کر دے، بے شک میرا رب معاف بھی کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی جب یوسف علیہ السلام جیسے نبی اپنے نفس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کر سکتے گناہوں کے سلسلے میں، تو پھر ہمیں آپ کو کتنا زیادہ نفس سے ڈرنا چاہیے۔ بلکہ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا، تو شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نفس کو کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں اور نفس کا تزکیہ کریں۔ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے کہ اپنے نفس کو پاک صاف کر دیا، نفس کی پاکیزگی کا جس نے اہتمام کیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ چنانچہ کل قیامت میں آخرت میں جانے کے بعد بھی نفس مطمئنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، نفس امارہ کو نہیں داخل کریں گے۔ نفس امارہ جو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے، اور نفس مطمئنہ جو نیکیوں پر اطمینان کرنے والی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے فرمائیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ اپنے رب کے پاس راضی خوشی، تم بھی راضی اور تم سے راضی ہوا رب ہے۔ فادخلی فی عبادی، تمہیں چاہیے کہ تم اس نفس سے کہا جائے گا کہ اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ جو کہاں رہتے ہیں، وادخلی جنتی، جو جنت میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی ایک دعا آتی ہے، بڑی بہترین دعا ہے کہ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے دے کہ تیرے سوا حسن اخلاق کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، اور اے اللہ برائیوں سے مجھے بچانا، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی برائیوں سے بچا نہیں سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے 3 احوال ہے، کہ سب سے پہلے نفس تو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، لے جاتا ہے، تو نفس امارہ ہے۔ پھر اس کے بعد گناہ ہونے کے بعد جو ایک گلٹ محسوس ہوتی ہے، ایک طرح کی شرمندگی ہوتی ہے، وہ ہے نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ اور پھر جب آدمی پوری طرح سے توبہ کر گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، تو اب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اس قصے سے کتنی ساری عبرتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر کوئی ناکردہ گناہ میں بھی جیل میں ڈال دیا جائے، تب بھی اگر حکومت کو ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ بظاہر وہ کافر حکومت تھی، بادشاہ کفر پر تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، آگے چل کر ایمان لائے گا، لیکن بہرحال کہ جب ملک کو ضرورت پڑی تو اپنی تمام صلاحیتیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھی یوسف علیہ السلام نے، اس کو ملک کی خیر خواہی کے لیے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا، اور ان کی اس رائے کی وجہ سے صرف ان کا ملک نہیں، ملک مصر نہیں
بلکہ آگے بات آئے گی کہ اطراف کے لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ لوگ میں تمام لوگ داخل ہے، ایمان والوں کی خصوصیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ہم جہاں پر جس ملک میں رہتے ہیں تو ہماری اپنی ذات سے ہماری ملک کو نفع ہو جائے اور اسی طرح ہماری ملت کو نفع ہو جائے، اس کی ہمیں فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔